अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का हदिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हमारा जो खुलासतुल कुरान के सिलसिले का, या यूँ कहें कि रमज़ानुल मुबारक के प्रोग्राम के सिलसिले का आज हमारा जो मौजूए गुफ्तगू होगा वो है ज़कात। कल हमने रोज़े के मुतालिक बात करी थी और आज हम ज़कात के मुतालिक बात करेंगे, जो कि ज़कात भी ईमान के अरकान में से वो रुकन है कि जो कि सब पर फ़र्ज़ है। ज़कात का अदा करना सब पर फ़र्ज़ है। तो ज़कात की आज बात होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह कुरान पाक में जहाँ नमाज का जिक्र आता है, नमाज के साथ आक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज़ें कायम करो और ज़कात दो, अल्लाह की राह में ज़कात दो। तो क्या कहा जा रहा है कि नमाजों के कायम करने के साथ साथ ज़कात का भी हुक्म दिया जा रहा है। ये हुक्म क्या है? फ़र्ज़ है, हम में सब पर फ़र्ज़ है। और अल्लाह ने ये सिस्टम क्यों बनाया? अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, हम जिसका चाहते हैं रिस्क या रोज़ी को कुशादा कर देते हैं और जिसकी चाहते हैं रोज़ी को तंग कर देते हैं। एक बात जहन में ये भी आती है कि या अल्लाह, अगर सब इंसानों को एक जैसा ही लाइफ स्टाइल मिलता, एक जैसा ही माल मिलता, तो जहन में ख्याल आता है तूने किसी को बहुत ज़्यादा नवाजा, किसी को नहीं, कोई बहुत ही गरीब है, कोई इत्तेदाल में है। तो ये सिस्टम चलाने के लिए, सिस्टम दुनिया का जो चलता है ये इस सिस्टम से ही चलता है। जिस तरह हम मुलाजमीन रखते हैं, वो हमें अपनी सर्विसेज देते हैं, हम उनको उनकी सैलरी देते हैं। अगर आप देखें सबका स्टैंडर्ड एक हो जाता तो फिर कौन किसका काम करता? हर एक को इंसान की ज़रूरत है। और ये ज़कात एक ऐसा सिस्टम अल्लाह तबारक व तआला ने बना दिया, अगर ये सही तरीके से इसकी अदायगी हो और हकदारों तक ये माल पहुँचे तो कोई गरीब जो है वो भूखा ना रहे, कोई फकीर मिस्कीन जो है बेलिबास ना रहे। यानी अगर ये सबकी तरफ पहुँचे, सही हकदारों को और सही तरीके से सिस्टम के मुताबिक अदा किया जाए तो ये सब तक पहुँचे। सहाबा किराम का ये अमल था कि अपने अम्वाल में से अपनी ज़कात वो माह शाबानुल मुअज़्ज़म में निकाल दिया करते थे। माह शाबानुल मुअज़्ज़म में अगर जिस तरह एक ताजिर की लैंग्वेज में हम बात करें कि ताजिर कहीं से सामान इकट्ठा उठवाता है और फिर कहता है कि पेमेंट 1-2 दिन तक या 1 हफ्ते में या 1 माह में अदा कर दी जाएगी। और इसी तरह अगर कहीं किसी को माल देना है तो वहाँ जब माल दिया जाता है तो क्या कहा जाता है, आप कब तक पेमेंट हमें देंगे? कहा हफ्ते में, महीने में, चंद रोज में, 3 दिन में, 2 दिन में। तो क्या करते थे सहाबा कराम, यानी जहाँ किसी का पैसा देना होता था उस पैसे को अदा कर दिया जाता था। शाबानुल मुअज़्ज़म में ये सारे उमूर हुआ करते थे। और जहाँ किसी से पैसा लेना है और कोई किसी ने देना है, उससे पैसा वसूल कर लिया जाता था। अच्छा, क्यों इस तरह क्यों होता था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, असहाबिकन नुजूम, मेरे सहाबा हिदायत के सितारे हैं, यानी इनसे तुमको हिदायत मिलेगी। ये वो नफूसे खुदसियाँ हैं जो जिनकी तुम इत्तबा करोगे तो तुम्हें हिदायत को पाओगे। तो ये सिस्टम जो किया जाता था ये उम्मत के लिए कि इस तरह उम्मत भी ये मामलात करे। और आप, तुम्हारे सामने रमजान से पहले पहले जितने माल तुम्हारी मिल्क में है या मिल्कियत है, तुम्हें एक उसका सही फिगर तुम्हारे सामने आ जाए कि हम इतने पैसे, इतने सोना, इतनी चांदी मालियत के
ہم مالک ہیں، اور کیا ہے اس سے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ مال ہمارا نصاب کو پہنچا، یعنی ہم پر زکوٰۃ فرض ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ وہ ٹوٹل دین لین سب چیز کھل کر سامنے آ جاتی تھی کہ یہ اماؤنٹ ہے، یہ بینک بیلنس ہے، یہ روپیہ پیسہ ہے جس کے ہم مالک ہیں، اور اس پر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے کہ نہیں۔ اس کو یوں سمجھیے، ایک چھوٹی سی بات سے اس کو سمجھیے کہ کسی کے پاس اگر ہم دیکھتے ہیں 3.5 تولے سونا ہے اور پورا سال 3.5 تولے سونا رہا، 3.5 تولے سونے پہ تو زکوٰۃ نہیں واجب ہوتی نا۔ تو اب جب سال ختم ہونے سے پہلے 1 مہینہ رہ گیا یا 15 دن رہ گئے، اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا بینک میں کہ وہ سونا ملا کے اور اس پیسے کو ملا کر، اس پیسے کو اور سونے کو ملا کر وہ نصاب تک پہنچ گیا، تو کیا ہوگا؟ اب وہ زکوٰۃ دے گا؟ علماء کرام فرماتے ہیں نہیں، کیونکہ پورا سال سونا تو رہا تھا اور وہ نصاب تک پہنچا نہیں تھا۔ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولہ چاندی، وہ اس نصاب تک نہیں۔ اگر بالفرض آپ یوں بھی کر لیں کہ کسی کے پاس 4 تولہ چاندی ہے اور 2 تولے سونا ہے، تو اب بھی وہ نصاب کو نہیں پہنچا، کیونکہ وہ ٹوٹل اس مقدار تک نہیں پہنچا۔ اب مال آیا اس کے پاس جب سال پورا اس سونے چاندی پر گزر گیا، اور مال 2 ماہ پہلے یا 1 ماہ پہلے آیا، کہ جبکہ اس سونے چاندی کو 1 سال ہونے والا تھا اور مال اتنا آ گیا کہ صاحب نصاب ہو گیا، لیکن اب زکوٰۃ نہیں دے گا کیونکہ پورا سال اس پورے ٹوٹل اماؤنٹ پر پورا سال نہیں ہوا۔ اس ٹوٹل اماؤنٹ پر سونے چاندی اور کیش کو ملا کے جب وہ اس مقدار کو پہنچے گا تو زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہے، بلکہ اگر ہم ایک اس کی سمپل ڈیفینیشن آپ کو بتائیں، بڑی خوبصورت اور بہت آسان الفاظ میں اور سمجھ میں آنے والی بات، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ ہم پر اس لیے فرض کری، یا یوں سمجھے زکوٰۃ جو ہے ہمارے مال کا، ہماری کمائی کا میل کچیل نکال دیتی ہے۔ ہمارا لباس، ہمارا ڈریس گندا ہو، ہونے والا ہو، اس میں آئل لگ جائے، میل لگ جائے، گندگی کالا لگ جائے، تو وہ لباس پہننے کو دل کرے گا؟ نہیں۔ تو لباس کو دھوئیں گے، پاک کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس لباس کو پہنیں گے۔ تو اللہ زکوٰۃ کے ذریعے ہمارے اموال کو پاک کرتا ہے۔ زکوٰۃ ہمارے مال کا میل کچیل نکال کر لے جاتی ہے۔ اچھا، مال میں میل کیسے آیا؟ ہم میں سے تو سب سمجھتا ہے ہم رزق حلال کما رہے ہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں ہم رزق حلال کما رہے ہیں، لیکن آپ نے کہیں کوئی آفس جوائن کرا، کوئی جاب جوائن کری، اور آپ نے کمٹمنٹ کری، جیسے ہمارے عموماً جو گورنمنٹ کے آفس ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے 9 to 5 جو فل ڈے جاب ہوتی ہے، 9 to 5 عموماً یہی ٹائم ہوتا ہے فل ڈے جاب کا، پارٹ ٹائم کے علیحدہ معاملات علیحدہ۔ 9 to 5 آپ نے سائن کرا رول اینڈ ریگولیشن پر کہ 9 بجے آپ آفس میں ہوں گے اور 5 بجے آپ آفس کو چھوڑیں گے۔ اب ہم پہنچے 9 کی جگہ 11 بجے اور آفس کو چھوڑا، ارے مجھے آج بہت زیادہ کام ہے، آفس کو چھوڑا 3 بجے، مال میں میل آ گیا۔ اور عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، آپ دیکھیں عموماً گورنمنٹ جاب میں یا اکثر ہمارے مختلف محکموں میں جا کر دیکھیں، وہاں یہی ہوتا ہے، آتے بھی لیٹ ہیں اور جاتے بھی جلدی۔ یہ مال کا میل ہے، کمائی میں کہیں بھول چک ہو گئی کہیں کوئی، اور اچھا اگر نہ بھی کرے، کوئی ایماندار بندہ ہے، وہ 9 to 5 آیا بھی، اب 9 to 5 آنے کے بعد اس نے یہ تو وہ اپنی کمٹمنٹ پوری کر رہا ہے اور اسی کی اس کو سیلری مل رہی ہے، وہ اپنی کمٹمنٹ پوری کر رہا ہے، لیکن دوران جاب اس کا خاندانی فون آ گیا، گھر سے فون آ گیا، گھنٹہ اس فون پہ لگا دیا سننے میں، آدھا گھنٹہ اس پہ لگا دیا۔ ہم کمیٹڈ ہیں اس ادارے سے جہاں ہم جاب کر رہے ہیں، تو اب ہم نے آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ ہم ایک پرائیویٹ کالز لے رہے ہیں پرسنل، اور اس میں کوئی ایسی کوئی ضروری گفتگو بھی نہیں، تو یہ بھی تو ہمارا ٹائم، ہم ان سے جو کمٹمنٹ کری وہ ہم ضائع کر رہے ہیں نا۔
بہت ساری ایسی چیزیں، اگر میں مثال دینے پہ آؤں تو ہمیں رات ہو جائے اور مثالیں ختم نہ ہوں، لیکن آپ انہی 2-3 مثالوں سے آپ اس کو سمجھیں کہ اللہ چاہتا ہے میرے بندے جو کمائی کھائیں، جو مال کھائیں وہ خالصتاً حلال ہو، اس لیے مال کا میل جو ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کے پیسے کو، جیسے زکوٰۃ کے لیے کیا ہے، سید اگر صاحب، سیدوں کے لیے خاص معاملہ یہ ہے کہ سید اگر صاحب نصاب ہے، مالدار ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا، لیکن اگر سید فقیر ہے تو وہ زکوٰۃ لے گا نہیں. اچھا اگر اللہ نہ کرے بالفرض محال ہماری کم عقلی کی روشنی میں ہم سوچتے اگر سید زکوٰۃ لینا ہو جاتا سید، تو لوگ جو آج ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ کیا کہتے؟ نبی کریم، یہود و نصارہ اور اس طرح کے لوگ جو ہیں، اسلام دشمن جو لوگ ہیں مشرکین، وہ کہتے کہ معاذ اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو چلانے کے لیے دین بنایا، معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی ایسا بنا دیا کہ کسی کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملے. تو سید اگر امیر ہے، پیسہ ہے تو زکوٰۃ دے گا تو، لیکن اگر فقیر ہے تو زکوٰۃ لے گا نہیں. یہ ایک سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے یہاں عموماً یہ سمجھا. لیکن عام امتی کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کا، جو فقیر لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، یہ زکوٰۃ ان کا حق ہے. ہم سمجھتے ہیں زکوٰۃ ایک معاذ اللہ ایک گندا پیسہ ہے، کسی کی وبائیں، صدقات کو بھی عموماً یہاں یہی سمجھا جاتا ہے کسی کی وبائیں اور بلائیں ہمارے سر پہ آ گئی. نہیں، اگر آپ حقدار ہیں، کوئی حقدار ہے تو وہ زکوٰۃ لے گا. کسی کی وبائیں کسی کے ذمہ اللہ کیوں ڈالے گا؟ مجھے بتائیے. اللہ نہیں ڈالتا کسی کی وبا کسی کے اوپر، یا کسی کی بلا یا کسی کی آفت. یہ تو اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے اپنے بندوں کے لیے. کیا احساس دیکھیے، زکوٰۃ کا اتنا بڑا، جس کی کروڑوں کی نہیں اربوں کی پراپرٹی ہے، اربوں کا بینک بیلنس ہے اس کا، اگر وہ اس کی زکوٰۃ کتنی نکلے گی؟ لاکھوں میں، کروڑوں میں. اگر بینک بیلنس یا اس کی پراپرٹی اربوں کی ہے تو کتنی لاکھوں کروڑوں میں زکوٰۃ نکلے گی نا. اب زکوٰۃ کا مال، یہ اللہ بندے کو بندے کا احساس دلاتا ہے. زکوٰۃ جب ہم ادا کرتے ہیں، ایک آپ کے مال کا ایک خطیر رقم، اور وہ ایک ایسے فقیر یا ایسے مسکین بندے کو جا رہی جو اننون ہے، آپ جانتے نہیں، لیکن آپ کو پتا ہے یہ بھوکا ہے، یہ پیاسا ہے، یہ بے لباس ہے، یہ حقدار ہے. تو یہ احساس دلاتی ہے زکوٰۃ جو ہے ایک دوسرے کا. اللہ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ جس طرح کافر کہتے تھے، اگر معاذ اللہ ان کی جاہلانہ گفتگو کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر خود چاہتا تو غریبوں کو کیوں نہیں دیتا؟ اللہ نے خود کیوں نہیں دیا؟ تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادات، اس کی حکمتیں، اس کے اسرار وہ جانتا ہے. اس نے جو سسٹم بنایا ہے وہ اسی لیے بنایا لوگوں کا احساس پیدا ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا احساس کریں. اور اب جب اتنا مال زکوٰۃ نکلتا ہے، اتنا زیادہ نکلتا ہے، اگر وہ صحیح لوگوں تک پہنچتا ہے تو وہ کوئی بندہ بھوکا نہ سوئے، کوئی میں یہ کہوں گی بلکہ یہ بیجا نہ ہوگا، کسی غریب کا بچہ عید والے دن پرانے کپڑوں میں نہیں گھومے گا. اگر زکوٰۃ کا اماؤنٹ حقداروں کو پہنچے، پورا ایک سسٹم ہو جائے، تو کوئی بچہ، غریب کا بچہ عید والے دن، چاہے کوئی بھی عید ہو، وہ پرانے لباس میں نہیں پھرے گا. تو یہ احساس دلانے کا نام ہے زکوٰۃ، کہ آپ کے مال کو پاک کرتی ہے. اور زکوٰۃ جو لیتے ہیں تو ان کے لیے آفتیں اور بلائیں لے کر نہیں آتی. جن کا حضرت جنید بغدادی بہت بڑے ولی گزرے، آپ کے ماموں بھی ولی. بس اگر بعض لوگ خاندان میں کتنے ولی آتے تھے، تو آپ کے ماموں بھی ولی، حضرت سہی سختی رحمت اللہ علیہ. آپ نے بہت غریب تھے حضرت، اور حضرت جنید بغدادی کے والد تاجر تھے، بہت مالدار تھے. حضرت جنید بغدادی نے آپ کے والد نے یہ دیکھا
کہ جنید بغدادی کم عمر کے ہیں، تو آپ نے سوچا کہ اگر میرا بیٹا میری بیوی کے بھائی کے گھر میں جو کہ ولی ہیں اور بہت نیک اللہ والے ہیں ان کے گھر پرورش پاتا ہے تو میرے بیٹے کی تربیت کا کیا کہنا ہوگا۔ ایک ولی کے زیر سایہ، ایک اللہ والے کے زیر سایہ وہ تربیت پاتا ہے تو اس کا کیا کہنا۔ اب جب آپ نے یہ سوچا تو پھر آپ کو یہ خیال آیا کہ یہ حضرت جو ہے یہ تو بڑے خوددار ہیں، بہت زیادہ خوددار ہیں، ان کو میں ویسے ان کی مدد کروں گا تو یہ لیں گے نہیں، اور اگرچہ غریب اتنے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ بھی لگتا ہے لیکن یہ لیں گے نہیں، تو بہت فکر مند اور فکر مند پھر رہے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی مادرزاد ولی، کم عمری میں ان کی اس میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ آپ نے پوچھا ابا جان آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، آپ کے والد نے کہا کہ بیٹا میں اس لیے پریشان ہوں، میں چاہتا ہوں میں تمہیں تمہارے ماموں کے گھر چھوڑوں، وہاں تمہاری بہترین تربیت ہو، لیکن تمہارے ماموں میں اتنی خودداری، اتنی غیرت ہے کہ اب وہ غریب بھی ہیں تو تمہارا ایک بوجھ پڑ جائے گا، کھانا پینا اور دیگر چیزیں، اور ویسے پیسے دوں گا تو وہ ہرگز لیں گے نہیں، اگرچہ زکوٰۃ کا اماؤنٹ بھی دے سکتے تھے، لیکن کہا کہ اب کیا کروں میں اس لیے پریشان ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی نے جا کے اپنے ماموں کو یہ کہا، کم عمری بچپنا کا ماموں جان، جس مال کو اللہ نے آپ پر حلال کرا ہے آپ اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں؟ یعنی یہ بعض لوگ اکثر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ لیں گے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، کسی نے ابھی عجیب چیزیں کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ لے کے اپنے بچوں پہ لگاتا ہے، ایک عجیب سی بات میں نے پچھلے دنوں کہیں سنی، اس کا بچوں کی ہڈیاں گلنا شروع ہو جاتی ہیں، حالانکہ اس میں کوئی شریعت میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اگر آپ مستحق ہیں، آپ صاحب نصاب نہیں، آپ کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، اچھا یہ بھی یاد رکھیے رہائشی گھر بھی ہے آپ کے پاس، اور مہنگائی دیکھیں کس قدر ہے، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں رہائشی گھر ہوتا ہے، گھر کسی اچھے وقت میں کچھ بنا لیا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، غربت، مہنگائی، فاقہ کشی، تو ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ کا اماؤنٹ لگتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جو بغیر شرعی عذر کے سوال کرتا ہے، جو سوال جس کو عادت ہو، آپ دیکھیں ہم جاتے ہیں فقیر کیسے چمٹ جاتے ہیں روڈوں پہ، شاپنگ مالز کے باہر، ٹریفک سگنلز پہ کتنے زیادہ آ جاتے ہیں اور چمٹ جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے لوگوں میں کچھ ایسے بھی مانگنے والے ہیں جو تم سے لپٹیں گے کیسے، الحافہ، لفافے کی طرح تم سے چمٹ جائیں گے، مانگیں گے، کھینچیں گے تمہارے دامن کو۔ اللہ فرماتا ان کو نہیں دینا، وہ تو پروفیشنل ہے، وہ تو ان کو ہاتھ پھیلانے میں کوئی آر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا تم ایسوں کو ڈھونڈو جو ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرماتے ہیں، حیا میں رہتے ہیں، نہ چمٹتے ہیں نہ لپٹتے ہیں، تم ان کو ان کے فاقے کی کیفیت کو تم ان کے چہروں سے پہچان جاؤ گے، ان کی بھوک کو، ان کے افلاس کو، ان کے چہرے کی زردی کو تم پہچان جاؤ، ان کو ڈھونڈو، تلاش کرو اور ان کو دو مال۔ وہ تو آپ دیکھیں جو لپٹتے چمٹتے ہیں وہ تو ہر ایک سے کھینچتانی کریں گے، اور اگر 100 لوگ روزانہ ایک جگہ انہیں ملیں گے تو 10 تو دیکھے جائیں گے، اور وہ بیچارہ جو شرم و حیا میں اپنے گھر میں بھوکا پیاسا بیٹھا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو دو۔ اور یہ یاد رکھیے ہم لوگ آج بہت اتنے آرام پرست ہو گئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا ہر کام بیٹھے بیٹھے فون کرو کھانا گھر پہ آ جائے، بیٹھے بیٹھے آرڈر دو چیزیں گھر میں آ جائیں، اتنے آرام طلب ہو گئے ہم لوگ۔ اور پھر ہم کوشش یہ بھی ہوتی ارے کوئی ہے میں نے اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، بیٹھے بیٹھے پوچھتے ہیں اور زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اور وہ آ جاتے ہیں جو مانگنے کے لیے آپ کے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں ہر وقت۔ ابھی سیزن شروع ہو، استغفر اللہ، میں دیکھتی ہوں بہت ساری جگہوں پہ ڈھیر فقیروں کے آ رہے ہیں، اندرون سندھ سے بھی آ رہے ہیں، کراچی کے ایسے علاقوں سے
وہاں سے بھی آ رہے ہیں، اور یہ پھر یہ ایسے آتے ہیں، ایک گاڑی گزرتی ہے، ایک گاڑی آتی ہے، یہ لوگ چھینا جھپٹی ادھم. آپ مجھے بتائیں ایسوں کو دینا چاہیے؟ نہیں، یہ تو چھین جھپٹ کے لے لیں گے. ایسوں کو دینا ہے جو شرم و حیا میں چھپے ہوئے ہاتھ پھیلانے سے شرماتے ہیں، دینا ایسوں کو ہے. تو اللہ فرماتا ہے محنت کرو، ایسوں کو پہچانو، ان کو ڈھونڈو اور پھر ان کو دو، پھر ان کو دو. یاد رکھیے گا ہر کام میں آسانی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑے اچھا دیکھیں، سیدوں کا حسن. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مٹی کو جنت سے لیا اور اس کو میری مٹی کو نہر تسنیم یا حوض تسنیم میں غوطے دیا اور اس سے میرا خمیر تیار کرا، اور جو باقی مانگا تھا اس سے میرے اہل بیت کو بنایا. سید اور حضرت امام حسن سیدہ خاتون جنت کے بیٹے، حضرت مولا علی شیر خدا کے بیٹے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. آپ بہت خوبصورت تھے. ایک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ غسل فرما کے گھر سے نکلے، آپ نے لمبی زلفیں رکھی ہوئی تھی. حضرت امام حسن نے لمبی زلفیں رکھی ہوئی تھی، اور آپ کی زلفیں ابھی بال مبارک گیلے تھے، بال گیلے تھے. لباس پہنا تھا بڑا خوبصورت اور بہت خوبصورت نظر آ رہے تھے. ایک کافر آیا، بھوکا تھا، فاقہ تھا اس کو. میں سمجھانا چاہتی ہوں کہ اصل میں ہم چیزوں کو صحیح سمجھ نہیں پاتے. اس کافر نے کہا، اے امام حسن، یہ فرمائیے کہ آپ کے نانا نے یہ فرمایا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. میرا حال دیکھیں، چہرے کی زردی بتاتی نہیں میں فاقوں سے ہوں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کا حسن و جمال، آپ کی رنگت، آپ تو عیش میں ہیں. میرے چہرے کی زردی دیکھیں، میں فاقے میں ہوں. سوال تو بڑا اہم کرا، گویا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حدیث کا رد کرنا چاہتا تھا. امام حسن بھی باب العلم کے بیٹے. آپ نے جواب دیا، سن، تو اپنی اس حالت کو دیکھ رہا ہے، لیکن جو جہنم میں تیرے حال ہونے والا ہے، اگر تو اس کو دیکھ لیتا تو تجھے یہ حالت کئی گنا اچھی نظر آتی، تجھے یہ حالت جنت نظر آتی. اور تو جو میری یہ حالت دیکھ رہا ہے، یہ حالت کہیں تو جنت میں دیکھ لیتا تو اس حدیث کو سمجھ جاتا. اس میں کئی گنا زیادہ اعلیٰ حالات ہوں. کہا تو اس لیے تو حدیث کو سمجھا ہی نہیں. تیری یہ حالت تیری جہنم والی حالت سے کئی گنا زیادہ اچھی ہے، اور میری یہ حالت جو ہے، میری جنت والی حالت جو ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اچھی ہوگی. تو حدیث یوں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو بسا اوقات ہم ظاہری اسباب دیکھ کے کبھی دل میں کسی بات، اسلامی بات یا حدیث کے لیے معاذ اللہ دل میں شک و شبہ لاتے ہیں، ہم اس کی گہرائی میں نہیں اترتے. تو یہ معاملات ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اچھا دیکھیں، اللہ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرماتے اور کھجور کی چٹائی پر آرام فرماتے. میں آپ کو یہ کہوں گی، ہماری جو بہنیں ہمارے ساتھ آن لائن ہیں، میں ان کو بھی یہ کہوں گی، کبھی کبھی اپنے نبی کی اس سنت کو بھی ادا کیا کریں کہ کھجور کی چٹائی لے کر رکھیں. کبھی کبھی بیڈ چھوڑ کر کھجور کی چٹائی پر بھی لیٹا کریں، کہ سنت ادا ہو جائے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور آپ نے دیکھا کہ جس میں نازنین پر کھجور کے نشان بن گئے، چٹائی کے نشان بن گئے.
अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर किस बात ने तुम्हें रुलाया? फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसर कसरा तो ऐश करें और मेरे आका चटाई पर लेटे और जिसमें नाज़नीन पर निशान पड़ गए, इस बात ने मुझे रुला दिया। हजूर फरमाते हैं, उन्हें दुनिया देकर बहला दिया गया है, हमारे लिए हमारे रब ने आखिरत तैयार कर रखी है। उन्हें तो दुनिया, जैसे एक बच्चा रोता है, तंग करता है ना, तो उसको खिलौना देकर बहला दिया, चलो ले लो, जान छोड़ो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, इन्हें दुनिया देकर बहला दिया गया, हमारे लिए आखिरत है। तो वो आखिरत, ये दुनिया मताउन कलील, थोड़ा बरतना। आप देखिए आज कितनी जल्दी जल्दी हम बात का सुनते हैं। मौत कोई जवानी, बुढ़ापा, बचपना देखकर आती है? नहीं, जब हुक्म रब्बी है मौत आ जाती। कई नौजवान हमारी आंखों के सामने दुनिया से गए। ऐसे भी लोग हम जानते हैं जो कल हमें मिले और आज खबर मिल रही कि उनका रात को इंतकाल हो गया। तो ये मौत जो है, ये नौजवानी, लड़कपन, बुढ़ापा देखकर नहीं आती, ये उस वक्त आती जब अल्लाह का हुक्म मताउन कलील, थोड़ा बरतना, थोड़ा। जब हम कहते हैं कि रोजे महशर जब लोगों को अल्लाह उठाएगा तो लोग कहेंगे बहस क्या होगी, गुफ्तगू क्या, जब सूर्य सानी फूंका जाएगा उस वक्त, दूसरा सूर, उस वक्त क्या बहस क्या होगी? हम दुनिया में कितने दिन रहे? शायद इतने दिन, शायद इतने दिन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो उसमें सबसे अक्लमंद आदमी होगा वो कहेगा, मुझे लगता है दुनिया में एक दिन रहकर आए। या अल्लाह, इस एक दिन के लिए हमने अपना ईमान बेचा, हमने रिश्वत ली, हमने माले हराम कमाने के हर जराए को अपनाया, एक दिन के लिए, और ना खत्म होने वाली जिंदगी के लिए उसको कुर्बान कर दिया, इस एक दिन की जिंदगी के लिए। ये सोचें, जब वो कहेगा एक दिन रहकर, और लगेगा भी ऐसा कि दुनिया में हम एक दिन रहकर आए। मैं अक्सर सोचती हूँ, एक दिन के लिए हम अपना ईमान बेच देते हैं, एक दिन के लिए हम हराम हलाल की तमीज खो देते हैं, एक दिन के लिए हम किसी का माल उचक लेते हैं, एक दिन के लिए आप सोचें, प्रॉपर्टीज को पैसे देकर अपने नाम ट्रांसफर करवा दिया जाता है, रिश्वत देकर, एक दिन की जिंदगी के लिए। और वो प्रॉपर्टी यहाँ रह जाती, वो 1000 गज का घर, वो 500 गज का घर, वो 80 गज का, वो 120 गज का, वो 240 गज का, और फिर जाते कितने गज के घर में जाना होता है? 2 गज जमीन में। हदीस पाक में आता है कि जिसने किसी का जमीन का एक चप्पा ये हाथ को कहते हैं, एक चप्पा भी नाजायज हाथे ले लिया, उसको क़यामत वाले दिन 7 जमीन के अंदर धसाया जाएगा। ये पहले जमाने में जो पैमाइशें की जाती थी, यहाँ तक मेरी दीवार यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ से इतने इंच पर तुम्हारी दीवार शुरू हो जाएगी। वो लोग अल्लाह से बड़े डरते थे। आज तो पूरे के पूरे प्लॉट गस्ब कर जाते हैं, फैक्ट्रियां गस्ब कर जाते हैं, कारोबारी मकाम गस्ब कर जाते हैं, और कहते हैं यहाँ की देख लेंगे, वहां की देखी जाएगी। और फिर दूसरी बात, हम खवातीन के साथ मामला, हमें दुनिया का लालच बहुत ज्यादा है, बस समेट लें, जितना भी आता है समेट लें। आप देखिए हमारे उलमा कराम इस पर बिल्कुल क्लियर बात करते हैं, फुकाहे कराम बिल्कुल क्लियर बात करते हैं। सोना चांदी का शौक किसको है? सोने चांदी का औरतों को, मर्द तो इतना शौक नहीं रखते। और जितना भी आ जाए, मैके का, ससुराल का, हदिये, तोहफे, बर्थडे प्रेजेंट, समेट बड़ा मजा आ रहा होता है। गोल्ड इतना हो गया मेरे पास, इतने सेट है, लेकिन जब रमजान आता है, साल गुजर जाता है, ज़कात देनी है, हम कोई कमाई थोड़ी करते हैं हम ज़कात दें, हम कौन सा नौकरी करते हैं ज़कात दें? समेटने के चक्कर में तो लगे रहे हम सोने को, जितना भी आ जाए हम रख लेंगे। लेकिन अब जब ज़कात देने का मसला आया तो कहा हम कौन सा कमाते हैं? याद रखिए, हमारे फुक़हा कराम ये फरमाते हैं, और इस चीज को बिल्कुल अपने ज़हनों में बैठा लीजिए,
زکوٰۃ کا دینا نہ شوہر پر ہے فرض، نہ آپ کے والد پر ہے. اگر آپ بالغ ہیں، زکوٰۃ کا دینا اسی پر فرض ہے جس کے پاس مال ہے. اب ادھر ہیں تو ابا دیں گے اور ادھر ہیں تو میاں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم کماتے تھوڑی ہیں. اپنی خواتین کو ایک اور، اللہ ہمیں حرص و حوث سے بچائے، اللہ ہمیں دنیا کے مال پہ حرص کرنے سے بچائے. ہمارا ایک یہ بھی ہوتا ہے شوق ایک کہ زکوٰۃ تو شوہر نکالے ہمارے، یا ہمیں یہ ہوتا ہے ڈر اگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں کماتے تو کیا کرو، اپنے سونے میں سے کوئی چیز نکال کے بیچو اور زکوٰۃ دو، اس کا اندازہ لگاؤ اور زکوٰۃ دو. ہم دل میں آ رہے ہیں میرا سیٹ خراب ہو جائے گا، اگر اس میں سے یہ بالیوں جتنے گولڈ کی زکوٰۃ کا اماؤنٹ نکلتا ہے اس کو بیچوں گی تو یار میرے گلے کا نیکلس رہ جائے گا اکیلا اور میرا یہ چلا جائے گا. سیٹ خراب نہ ہو جائے، یہ سیٹ خراب نہ ہو، آخرت کا سیٹ سارا خراب ہو جائے، وہاں کا جنت کا ویژن بدل جائے اور جہنم کا آ جائے، اس کی فکر نہیں ہے. کہتے ہیں جو سونا چاندی اکٹھا کرتا ہے، یہ ہم خواتین کے لیے میں کہوں گی کہ زیادہ ایک دعوت فکر ہے، جو سونا چاندی کو اکٹھا کرتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں نکالتا. اور یاد رکھیے گا ایک اندازے سے نہیں نکالیں، آپ کو پراپر ایک پورا اپنا کرنا ہے، کتنے وزن کا گولڈ ہے آپ کے پاس، کتنے وزن کی چاندی ہے، پھر اس پر آپ کو پراپر نکالنا ہے، اندازے سے نہیں. کیونکہ تحائف آتے رہتے ہیں، کبھی کبھی جو ایک محتاط اندازہ، ویسے مثالاً بیان کروں 10 تولہ سونا آپ کے پاس ہے اور بیچ میں بھی آپ کے پاس آتا رہا، آپ کہہ رہے چلو 10 تولے پہ نکال دیں، نہیں پورا اندازہ لگائیں، بیچ میں گفٹس بھی آئے تو آپ ایک اندازہ دے دیں گے تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اندازہ سے نہیں ہوگی. آپ نے زکوٰۃ کو دینا ہے پورا، اس کا وزن کروا کے، اس کی مالیت کا اندازہ لگوا کے. اور یہ کام رمضان پہلے کر لینے کے ہیں کہ رمضان سے پہلے کر لیں. اور اس کا آپ کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا صحیح طریقے سے، یا ویسے ہی نہیں دے گا بخل دلوں کے، یا ویسے اندازے سے دے گا اور اس کی پوری ادا نہیں ہوگی، تو وہ سونے چاندی کو روز محشر پگھلا کر اس کے ماتھے کو داغا جائے گا، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اتنا پگھلا ہوا وہ سونا چاندی ہوگا. ایک اگر سوچیں موم بتی آپ نے جلائی اور اس کا ایک موم کا قطرہ ڈراپ آپ کی انگلی پر گر گیا، کیا ہوگا؟ کبھی کبھی کھال بھی ساتھ چپک جاتی ہے، اتر جاتی ہے. تو یہ تو سونا چاندی ہے جو کہ ہم نے دنیا میں محبت کری. اور آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، ان کی بیٹی بھی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے جو یہ سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں تم اس پر زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں زکوٰۃ دیتی ہوں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کہتی نا نہیں تو یہی سونا جو ہے آخرت میں پگھلا کر تمہیں داغا جاتا. وہ اس وقت کی مومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے، انہوں نے اسی وقت اپنے اور بیٹی کے کنگن اتارے، کہا یا رسول اللہ مجھے ایسا مال چاہیے نہیں. اگرچہ وہ زکوٰۃ ادا کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا مال چاہیے نہیں، آپ اس کو صدقہ کر دیں. تو یہی چیز ہے، آپ دیکھیں ہم کتنی مال کی محبت میں پڑے رہتے ہیں. اچھا کچھ خواتین یہ سوال بھی کرتی ہیں، جیسے ہم ماں باپ عموماً یوں کرتے ہیں کہ نابالغ بچے بچی کے لیے یا تو کوئی پلاٹ لے کے رکھ لیتے ہیں تاکہ یہ جب آگے بڑا ہو تو اس کے کام آئے، یا بچی کے لیے گولڈ لے کے رکھ لیتے ہیں، بچے کے لیے بھی کہ اس کی شادی ہوگی تو اس کو استعمال. اب جب آپ نے نابالغ کی ملک میں کر دیا، ملکیت میں کر دیا، اب اس پر چونکہ اس کا مالک نابالغ ہے تو زکوٰۃ کن پر فرض ہوتی ہے؟ عاقل ہونا یعنی دیوانے اور پاگل پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. بالغ ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اور پھر کیا ہے؟ مسلمان ہونا، مسلمان پر زکوٰۃ فرض. پھر تیسرا کیا؟ چوتھا کیا؟ صاحب نصاب ہونا،
نصاب تک اس کا مال پہنچتا ہو کہ جس مال پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. تو یہ نابالغوں پر زکوٰۃ فرض نہیں. اگر آپ نے بچوں کی ملک میں کر دیا یعنی یہ میرے بچے کا ہے، یہ میرے اس بچے کا ہے، وہ بچہ نابالغ ہے تو اس پر زکوٰۃ، اس کے مال سے زکوٰۃ نہیں جائے گی جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا. اب دیکھتے ہیں بالغ کی عمر کیا ہونی چاہیے. فقہاء کرام فرماتے ہیں لڑکی کے لیے بالغ ہونے کی عمر 9 سے 15 برس. لڑکی کے لیے بالغ کی عمر 9 سے 15 برس اور لڑکے کے لیے 12 سے 15 برس. اچھا کنڈیشنز کیا ہیں؟ اگر 9 سے 15 برس کے درمیان جب بھی لڑکی بالغ یعنی اس کو حیض آنا شروع ہو گیا تو اب وہ بلوغت میں سمجھی جائے گی. اور لڑکا اس کو 12 سے 15 برس اگر اس میں بھی علامات ظاہر ہو گئی تو اب اس پر بھی زکوٰۃ فرض. یہ ہماری بالغ کی عمر ہے. یہ اسلام میں بلوغت کی عمر ہے. ویسے تو ہمارے جو ملکی قوانین ہے اس میں 18 برس کے بچے بچی کا شناختی کارڈ بنتا ہے، لیکن اسلام کی نقطہ نظر سے کیا ہے 9 سے 15 برس لڑکی اور 12 سے 15 برس لڑکا. لڑکی کے سال زیادہ ہیں، اس کو زیادہ ٹائم ملتا ہے. 9 سے 15 برس کے درمیان بلوغت ظاہر ہو گئی، علامت بلوغت آ گئی تو اب وہ بالغ تصور کی جائے گی. ہاں اگر بعض بچیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو کمزوری کے باعث اس میں علامات بلوغت ظاہر نہیں، یعنی اگر ہم سمپل وے میں کہیں کہ پیریڈز اسے آئے نہیں، 15 برس کی بھی ہو گئی لیکن اب 15 برس کی ہو گئی تو وہ بالغ تصور کی جائے گی. اور اسی طرح اگر لڑکے میں بلوغت کی علامات نہیں آئی اور 12 سے وہ 15 برس کا ہو گیا تو 15 برس کا ہو گیا تو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے وہ بالغ تصور کیا جائے گا. اب ان کے مال سے زکوٰۃ نکلے گی، یہ یاد رکھیے. تو یہ ہے اسلام کے اس میں کہ آپ نابالغوں پر زکوٰۃ نہیں. اگر ملکیت بچوں کو کر دی، ماں باپ عموماً کرتے ہیں بچیوں کا بچپن ہی سے تھوڑا تھوڑا زیور لے کے سونا لے کے چیزیں لے کے رکھنی شروع کر دیتے ہیں، یا کوئی پلاٹ لے لیتے ہیں اس نسبت سے کہ یہ بڑا ہوگا تو اس کو ہم دے دیں گے، یا اس نسبت سے کہ اس کی شادی میں لگا دیں گے. ایسے پلاٹ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. ایسا پلاٹ جو تجارت کی نیت سے لیا ہوگا اس پر زکوٰۃ ہوگی. جو رہنے کی نیت سے کہ آئندہ چل کے ہم اس پر رہائش اختیار کریں گے، اپنا گھر بنائیں گے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ اہم پوائنٹس آپ لوگ لکھ لیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی جو تجارت کے لیے لیا ہوگا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ مطلب آپ کے دیوانہ بھی جو ہوگا چاہے وہ کتنا، اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا نابالغ چاہے اس کی کروڑوں اربوں کی پراپرٹی ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا. بس اوقات والدین انتقال، حادثاتی موت ہو جاتی، کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے اربوں کی کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن چونکہ وارث جو ہے جو مالک بن گیا ہے والدین کے انتقال کے بعد اس کے حصے میں کروڑوں کی اربوں کی پراپرٹی آئی ہے، اس پر ابھی زکوٰۃ نہیں نکالے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. جب بالغ ہو جائے گا تو زکوٰۃ نکالے گا. تو یہ اس پہ نیت پہ ہوگا. اچھا اس میں کیا ہے نیت میں بخل آ جاتا ہے. اب یہ بھی یاد رکھیے گا اگر آپ نیت میں بخل آ گیا اور ہم نے یہ سوچا چلو یہ اس نابالغ بچے کو دے دیتے اس سے ہمیں سے چھٹکارا مل جائے گا. اب نیت آپ کی اللہ جانتا ہے. بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دھوکہ دینے کی کوشش کری کہ اللہ نے منع کرا سبت کے دن تم مچھلیوں کا شکار نہیں کرو گے. انہوں نے چالاکی یہ کی سبت کے دن شکار نہیں کرتے تھے لیکن نالیاں کھودی اس طرح کہ مچھلی جب پانی کی سطح پر ہفتے والے دن شکاریوں کے خطرے سے بے خوف ہو کر آتی تھی. پہلے عام دنوں میں گہرے پانی میں چلی جاتی تھی اور ہفتے والے دن وہ بے خوف ہو کر کے آج شکاری شکار نہیں کریں گے وہ پانی میں اچھلتی تھی. تو انہوں نے نالیاں اس طرح کھودی ڈھلوان سطح پہ کہ جب مچھلی چھلانگ لگاتی تھی تو ان کے نالیوں میں بہ کر ان کے گھروں کے پاس انہوں نے گھڑے کھودے تو اس میں چلی جاتی. اب نیتیں آپ نے خود دیکھنی ہے. نیت کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چالاکیاں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ حقیقتاً نیت یہ ہے وہ اللہ آپ ہم سے
उलमा कराम से, आप फुकाह कराम से, मुफ्तियान कराम से तो छुपा सकते हो, अल्फाज में तब्दीली लाके रद्दो बदल करके अपनी नाजायज बात को जायज बना के पेश कर सकते हो, लेकिन अल्लाह के सामने कौन ऐसा कर सकता है? अल्लाह तो वो जो दिलों के हाल जानता है, दिलों के भेदों तक से वाकिफ है। तो ये नियत अब हमने देखनी कि हमारी नीयत है क्या, हमारी नियत है क्या। तो ये इसकी ज़कात के एक चीज़ और मैं बताऊँ, अमूमन लोग सवाल करते हैं कि ज़कात किसको दें, क्या बहन भाई को ज़कात दी जा सकती है, इस तरह के सवालात आते हैं। बहन भाई अगर गरीब हैं तो हम उनको ज़कात दे सकते हैं, रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार अगर गरीब हैं तो दे सकते हैं, बल्कि इन करीबियों का तो आप पर ज़्यादा हक है। आप मालदार हो, आपका भाई भूखा प्यासा, आपकी बहन भूखी प्यासी, आपके और रिश्ते भूखे प्यासे हैं, करीबी रिश्ते, आप उनको नहीं दे रहे और आप गैरों में ज़कात के बड़े बड़े अमाउंट भेज रहे हैं, अल्लाह पूछेगा नहीं? और कोशिश ये करनी चाहिए, हमारे उलमा इकराम फरमाते हैं, शहर की निसाब अगर शहर में ज़्यादा हकदार हैं या गांव की ज़कात उसमें गांव में हकदार ज़्यादा हैं, पहले उनको दें, दूर बाद में भेजे, पहले करीब वालों को देखें। और इसी तरह पहले अगर रिश्तेदारों में मुस्तहक है तो हमें उनको देना चाहिए, उनको देखना चाहिए। बस सिंपल वे में आप ये समझिए, सिर्फ ये जिनसे आप पैदा हुए हैं उनको ज़कात नहीं देनी, और जो आपसे पैदा हुए हैं उनको नहीं देनी, ना उन्हें लगेगी। जिनसे आप पैदा हुए, माँ बाप को ज़कात देंगे, अरे उन्होंने इतने एहसान, बालाए एहसान तुम पर करे और आप उनको ज़कात दोगे? शर्म से डूब मरने का मकाम नहीं। अपना असल पैसा, अपना हलाल पैसा, अपना असल माल, खालिस माल उन पे लगाओ। तुम एक लगाओगे, मैं तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह फरमाता है, अल्लाह उसको कई गुना बढ़ा के देता है। वालिदैन पे याद रखें, ये माँ बाप पे लगा हुआ पैसा ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो अल्लाह ताला 10 गुना नहीं, इससे भी बढ़ा चढ़ा के आपको रिटर्न में मिलता है। माँ बाप पे लगा हुआ 1 रुपया आपका आएगा नहीं जाएगा, आप इधर लगाओगे आपको उधर मिलेगा रिटर्न। तो माँ बाप को नहीं देनी ज़कात और अपने बच्चों को नहीं, अरे बच्चे हैं ये, इनको ज़कात क्यों दोगे? बच्चों को तो माँ बाप अपने मुंह का निवाला देते हैं, खुद अपना पेट काट लेंगे और औलादों को देंगे। तो बस सिंपल ये याद रखिएगा, जिनसे आप पैदा हैं उनको, और जो आपसे पैदा है उनको ज़कात नहीं देनी और ना ही अदा होगी। इसी तरह शौहर बीवी को देगा तो ज़कात अदा नहीं होगी, बीवी शौहर को देगी तो ज़कात अदा नहीं होगी। नहीं तो ऐसे तो लेन देन चलता रहता, शौहर बीवी को ज़कात देता और फिर कुछ दिनों बाद उससे मांग लेता, मुझे पैसों की ज़रूरत है, दे दे। ये तो बहुत एक अच्छा काम माज़अल्लाह चलता। तो ना बीवी को देने से ज़कात अदा होगी, ना शौहर को देने से ज़कात अदा। ये मोहब्बतों के रिश्ते में खर्च करो, मोहब्बतों में, ये याद रखिएगा, ये तो मोहब्बत। और जितना खर्च करोगे, ज़ौजैन एक दूसरे पर खर्च करेंगे, खुसूसन शौहर, वो भी अल्लाह के यहाँ सदका होगा। तो ये याद रखिएगा, इन रिश्तों को नहीं ज़कात। इनके अलावा बहन भाइयों को, गरीब हैं, फ़कीर हैं, मिस्कीन हैं, उनको आप ज़कात दे सकते हैं और उनको ही देनी चाहिए। उनकी ज़रूरत जो है उसको अदा करनी चाहिए, उनको पूरा करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। तो ये बात याद रखिएगा कि किन किन को हमें देनी। बहुत एक सिंपल मैंने आपको एक तरीका बता दिया और इसमें कोई वो मुश्किल है ही नहीं। बाकी आप रिश्तों को दे सकते हैं, इस तरह दे सकते हैं आप ज़कात का सिलसिला। अच्छा, एक और भी नुक्ता बाज़ उलमा किराम बयान फरमाते हैं, अगर दामाद गरीब है, अगर दामाद गरीब है तो क्या है, आप बेटी को नहीं दे रहे, दामाद को दे दें ज़कात। दामाद ने ली, वो शरई फ़कीर है, उसने ली, ज़कात अदा होगी। अब दामाद जो आपकी बेटी को खिलाएगा वो ज़कात नहीं होगी। आपके घर में अच्छा 3 बच्चे हैं आपके, या 2 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी, हर एक की अलग-अलग गाड़ी है। ये जी बेगम साहिबा इस गाड़ी पे जाती हैं अपने काम देखने के लिए, इस पे साहब जाते हैं ऑफिस में और दीगर कामों में, इस पे बेटा यूनिवर्सिटी जाता है, इस पे छोटा बेटा कॉलेज जाता है। इन गाड़ियों पे ज़कात नहीं होगी।
یہ گاڑیاں اسی کے حکم میں جیسے گھوڑے رکھے ہوتے تھے پہلے زمانے میں، آپ کے استعمال میں آ رہی ہیں نا، آپ نے تجارتی پوائنٹ آف ویو سے خرید کے نہیں رکھی، آپ کے استعمال میں آ رہی ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ جو چیزیں آپ کے استعمال میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بالکل وہ نیت سے کام بدل جائے گا نا، جیسے ہم نے شروع میں بتایا کہ ایک پلاٹ لے کر رکھا ہے آپ نے رہنے کی نسبت سے کہ میں نے رہنا ہے اس پلاٹ میں، اس میں گھر بناؤں گا جب پیسے آئیں گے تو اس پلاٹ پہ زکوٰۃ، ہاں اگر تجارتی پوائنٹ آف ویو سے رکھا ہے کہ اس کو میں تجارتی پوائنٹ آف ویو سے جب مارکیٹ اٹھے گی تو میں اس کو نکال دوں گا یا نکال دوں گی، تو جب آپ اس کو بیچیں گے، بلکہ ہمارے علماء پہلے تو مسئلہ سن لیں، بیچیں گے تو اس میں سے زکوٰۃ کا اماؤنٹ ٹوٹل رقم سے علیحدہ کریں، اور اگر بیچا ابھی نہیں ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں زکوٰۃ نکال دوں یا تجارتی پلاٹ میرے پاس ہے، تو آپ پہلے سے ہی اس کا قیمت لگوائیں پراپرٹی ڈیلر سے یا کسی سے، مارکیٹ پتہ کریں اور اس کی زکوٰۃ کا اماؤنٹ علیحدہ کر دیں اور اسے ادا کر دیں، اور اس کے بکنے پر آپ کا کوئی نہیں، یعنی اس کو بیچنے پر ہی آپ اماؤنٹ علیحدہ کریں گے، ٹھیک ہے نا، اس کو نکالنے کے لیے۔ تو یہ معاملات زکوٰۃ کے ہیں جو کہ ہم نے بیان کرنے کی کوشش کری، یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی کچھ سوالات ہوں گے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں آپ وہ ضرور ہم سے پوچھیں۔ میں نے آپ کو کل بھی یہ میسج دیا تھا کہ کوئی بھی سوال آپ کو جو ہمارا موضوع گفتگو ہے اس کے متعلق ہوگا تو آپ ہم سے، واٹس ایپ کا نمبر آپ کو دیا ہوا ہے، آپ کے سب کے پاس جو آن لائن ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کے پاس واٹس ایپ کا نمبر ہے، اگر کوئی سوال کوئی الجھن زکوٰۃ کے معاملات کے متعلق آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں، جو ہماری آن لائن بہنیں ہمارے ساتھ ہیں، تو اگر آپ لوگوں کو بعد میں بھی کوئی ذہن میں سوال ہو تو آپ لوگ ہمیں واٹس ایپ کر دیجیے گا، انشاءاللہ جلد از جلد آپ کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ جو بھی سوال ہو زکوٰۃ کے متعلق، کل جو روزے کے احکامات ہم نے مختصراً بتائے تھے لیکن بہت ایک وسعت ہوتی ہے، ڈیٹیل ہوتی ہے، اگر کوئی سوال آپ کا روزے کے متعلق، اس کے احکامات کے متعلق، سحر و افطار کے متعلق اگر کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو، یا آج زکوٰۃ کے جو معاملات ہم نے بیان کرے اس میں کوئی ایسی چیز آپ ہمارے بیان کرنے سے، یقیناً یہ بڑی وسعت ہے علم کی، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہم اس گفتگو کو کا احاطہ کر سکتے ہیں، کہ جس قدر ہمارے ذہنوں میں تھا بیان کر دیا، لیکن آپ لوگ اگر سوال کریں گے تو انشاءاللہ اس کا جواب جلد از جلد دینے کی کوشش کریں گے۔ سوال آئے تو نہیں آئے تو آپ لوگ بعد میں بھی اگر سوال کو کرنا ہو تو واٹس ایپ پر ہمیں سوال بھیج دیجیے گا۔